दारुस्सलाम स्टूडियो की जानिब से सामईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुस्सलाम स्टूडियो इस बार एक नई और हैरत अंगेज ड्रामाई पेशकश के साथ हाजिर है। जी हां, क़यामत कब आएगी? ये सवाल आमतौर पर ज़हनों में उभरता है, क़यामत कब आएगी? लेकिन इसका इल्म अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। ताहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतिमाम से इसकी निशानियां बयान फरमाई। बहुत तवील बयानात में इसके बारे में वजाहतें फरमाई ताकि उम्मत क़यामत से पहले रूनुमा होने वाले फितनों से बच जाए। आज जरूरत इस अम्र की है कि ये निशानियां सुनकर ज़हन नशीन करके हम गौर करें कि इनमें से कौन कौन सी निशानियां हमारे घर में दाखिल हो चुकी हैं, कौन कौन सी दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं और कौन कौन सी मुस्तकबिल करीब में हमारे सामने आने वाली हैं, और बिल्कुल कुर्बे क़यामत हमें किन बड़े फितनों का सामना करना होगा या हमारी आइंदा नस्ल को करना है। आपके लिए ये सीडी इश्तियाक अहमद ने तरतीब दी है, जो बच्चों के मशहूर नॉवल निगार हैं, और पेश कर रहे हैं मोहम्मद तारिक शाहिद। मोहतरम सामईन, दारुस्सलाम स्टूडियो एक दीनी इदारा है जो किताब व सुन्नत का तर्जुमान है और आपके लिए कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में ही कैसेट और सीडीज पेश करता है। ज़ईफ अहादीस और बगैर तहकीक कोई चीज पेश करना दारुस्सलाम की रिवायत नहीं है। आज की इस पेशकश को भी पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन और फन्ने हदीस के माहिर जनाब जुबैर अली ज़ई ने सही अहादीस की रोशनी में जांचा, परखा और इसके बाद ही ये सीडी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। लीजिए, समाअत फरमाइए, क़यामत कब आएगी? अल्लाह का शुक्र है आप बाल बाल बचे। भाई साहब, आप किस ख्याल में गुम थे? अरे ये तो आप हैं मेरे दोस्त कासिम साहब। ओह, कासिम मीरा आप? अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, जुमा पढ़कर आ रहा हूँ। परेशानी क्या थी? लेट हो गया था, अपनी मस्जिद में जुमा ना मिल सका। एक और मस्जिद में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। क्या ये मुनासिब न होगा हम घर चलकर बात करें? जरूर, क्यों नहीं, चलिए। आइए, तशरीफ रखिए। हाँ, तो उस मस्जिद में मौलवी साहब क़यामत के मौजू पर तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि मैं परेशान हो गया। उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी? उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि क़यामत कब होगी, जबकि मेरी मालूमात इसके उलट हैं। ये कि अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म किसी को भी नहीं दिया। बस ये है मेरी परेशानी। क्या आप इस बारे में मेरी मदद करेंगे या हमें किसी आलिम दीन की खिदमत हासिल करना होंगी? इसकी जरूरत नहीं। मैंने इस मौजू पर बहुत मुताला किया है, आलिमों से सैर हासिल बात की है, और सच तो यह है कि इस मौजू पर मैं मुफस्सल बात कर सकता हूँ। बल्कि आप पसंद करें तो मैं आपको क़यामत की अलामात तक बता सकता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हम तक पहुंची हैं। ये अलामात दिलचस्पी से खाली नहीं और हर मुसलमान के लिए इनका जानना अज़हद जरूरी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की अलामात अपने सहाबा किराम को वक्तन फवक्तन बताते रहते थे, कभी मुख्तसर, कभी तफसील से। आपने क़यामत की अलामात बयान करने का किस कदर एहतिमाम फरमाया, इसका अंदाजा मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से लगाया जा सकता है। अबू ज़ैद अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फज्र की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हमारे सामने खुतबा दिया, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया। फिर आपने मिंबर से उतरकर ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए और हमें खुतबा देते रहे, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया।
پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، جب ان میں سے کوئی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب کبھی وہ نظر آ جائے یاد آ جاتا ہے۔ تو قاسم صاحب غور فرمائیے وہ خطبہ کس قدر طویل تھا جس میں آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائی۔ اب پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتہاها۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ یہ تو تھا باری تعالی کا ارشاد۔ اب آپ کو اس سلسلے کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص خود پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا، آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں، فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے
کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، تمہاری اس مجلس میں اسی لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا علم مجھے بھی نہیں۔ کیا آپ مطمئن ہو گئے یا اس سلسلے میں مزید وضاحت کروں؟ نہیں، بات آئینے کی معنی واضح ہو گئی۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار اور نشانیاں اس قدر وضاحت سے اور کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ویسے آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ان نشانیوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات وضاحت طلب ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جنے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مجھے خود چاہیے تھا کہ اس کا مطلب بتا دیتا۔ خیر، اب سن لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی، لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ لونڈیوں غلاموں جیسا سلوک کریں گے اور انتہائی سرکش ہو جائیں گے۔ امید ہے بات اب واضح ہو گئی ہوگی۔ بالکل، اب میں قیامت کی علامات جاننے کے لیے کافی بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ قیامت دراصل سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں مسلسل تیزی آتی جائے گی، تمام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، چاند اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، پورا عالم گھنگھور تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کی آغوش میں جا سوئے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن قیامت آئے گی کب، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو گزار سال اور صدی تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی نبی، فرشتے یا کسی اور کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں یہ ارشاد ہے، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اب اس سلسلے کی احادیث بیان کرتا ہوں۔ احادیث بیان کرنے کے بعد قیامت کی نشانیوں کو ایک ترتیب سے بتاؤں گا، یعنی زمانے کے لحاظ سے بیان کروں گا تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ کون کون سی نشانیاں پہلے نظر آئیں گی، کون سی اس کے بعد۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔
ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، علامات قیامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث میں ان لوگوں کی یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کو جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ تاتاری ہیں۔ یہ لوگ ترکستان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جتنی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب حرف بحرف دیکھنے میں آئیں۔ یہ فتنہ 656 ہجری میں عروج پر پہنچا، جبکہ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد تباہ ہوا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک تہس نہس کر دیے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی ولادت 621 ہجری میں اور وفات 676 ہجری میں ہوئی۔ چنانچہ مسلم کی شرح میں وہ ان احادیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی۔ وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے چوڑے ہیں اور ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بتہ چمڑا منڈ دیا گیا ہو۔ بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات اور نشانیوں کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر انجام کرے، مسلمانوں پر اپنا لطف ہمیشہ برقرار رکھے اور اپنے رسول پر رحمت نازل فرمائے، جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے بلکہ جو کچھ وہی ان کی طرف بھیجی جاتی تھی وہی بیان فرماتے تھے۔ بہت خوب۔ یہ باتیں سن کر ایک عجیب سا مزہ آ رہا ہے۔ میں زندگی میں یہ باتیں پہلی بار سن رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ ہاں بالکل۔ اب سنیے، قیامت کی ایسی ہی علامات میں سے ایک علامت حجاز کی آگ۔ کیا فرمایا؟ حجاز کی آگ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہیں نکلے گی۔ وہ آگ بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وضاحت کرتا ہوں۔ یہ عظیم آگ تاتار کے فتنے سے قریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور آگ کے بڑے سمندر کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آئے ان کو اس نے راکھ بنا ڈالا۔ 52 دن تک یعنی 27 رجب تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح سرد ہونے میں 3 ماہ لگ گئے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، یمبو، تیما، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق بسرا جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس آگ کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے محدثین اور مورخین نے اپنی تصانیف میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں ہرہ کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کی خبر پہنچ چکی ہے۔ خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے اس کی خبر دی ہے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی۔ یہ زلزلہ بدھ
3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ قریظہ کے مقام پر ہرہ کے پاس نمودار ہوئی۔ یہ ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو اس آگ کو ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر سے گزرتی تھی اس کو گرا کر راکھ بنا دیتی تھی، پگھلا دیتی تھی۔ آگ کے اس مجموعے میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی صورت میں نکلتا تھا۔ اس میں بادل کی سی گرج تھی، وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے رات ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی تھی۔ پھر آگ مدینے کے قریب پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ اس آگ میں سمندر جیسا جوش و خروش دیکھا گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 دن کے فاصلے سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور میں نے سنا ہے وہ مکے اور بصرا کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد امام قرطبی نے لکھا ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اس آگ کے بارے میں محدث ابو شامہ المقدسی الدمشقی نے بھی اپنی کتاب میں قریب یہی تفصیلات لکھی ہیں۔ علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ یہ کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ ابو شامہ کا بیان بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا کیا سبب ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ علامہ قطب الدین قسطلانی ہیں۔ جب آگ لگی تو یہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی تگ و دو کی، یہاں تک کہ اس پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص نے یہ بات بتائی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اس نے ہرہ کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا۔ آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی جو حرم کی حد سے باہر تھا، اور جب پتھر کے اس حصے تک پہنچی جو حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا وہ جل گیا، جو اندر تھا اس کو آگ نہ جلا سکی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی صدر الدین ہیں۔ یہ دمشق کے حاکم تھے، لیکن قاضی بننے سے پہلے یہ بصرا میں ایک مدرسے کے مدرس تھے۔ آگ کے واقعے کے وقت بھی بصرا میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر حافظ ابن کثیر کو بتایا، جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا، وہ میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں، اور یہ بالکل وہ بات ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ کہ اس آگ سے بصرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے وادی بہہ پڑے گی، تیسری یہ کہ اس سے بصرا کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ باتیں حرف بحرف صحیح ثابت ہوں۔ غرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنیں گے۔ اب آپ کو چند احادیث سناتا ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔
ان احادیث میں صرف وہ حصے سناؤں گا جن کا تعلق قیامت کی علامات سے ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے کے دوران ایک طویل حدیث بیان کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد بیان کی، کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اے لوگو، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک 30 کذاب یعنی جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں آخری کذاب کانا دجال ہوگا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کی سربلندی کے لیے لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی جیسی ایک حدیث صحیح بخاری سے سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و معافی سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم سے سناتا ہوں۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو گے: دھواں، دابۃ الارض، دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف دھکیلے گی، اور ایک روایت کے مطابق 10ویں علامت ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک عام اور خاص لوگوں کا فتنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس دھوئیں کی وضاحت لکھی ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل نزدیک نظر آئے گا، یہ دھواں کفار پر چھا جائے گا اور ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس دھوئیں سے مومنوں کو تو صرف زکام سا محسوس ہوگا، لیکن کفار اور منافقین کے یہ کانوں میں گھس جائے گا، جس سے ان کے سر ایسے گرم اور سخت ہو جائیں گے جیسے آگ پر بھون دیے گئے ہوں۔ دابۃ الارض کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اسلام کے اکثر حصے پر عمل چھوڑ دیا گیا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا جو مومن اور کافر میں فرق کرے گا تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں۔ پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا، لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی، مگر وہ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ تب آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک طویل ترین حدیث سناتا ہوں جس میں بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل ہے، سنیے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک
کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کی بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کرنے کا سبب بن جائے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک اور حیرت انگیز حدیث سناتا ہوں، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم اعماق یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا۔ وہ اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے، ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور جو اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ آئندہ کے لیے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطینیہ فتح کر لیں گے۔ یہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے کہ شیطان چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے بستیوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطینیہ سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً ہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس کو قتل نہ کریں تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ اسے ان کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا، اور وہ لوگوں کو اپنے حربے پر اس کا خون لگا ہوا دکھائیں گے۔ قاسم صاحب، اب میں آپ کو بہت سی روایات کا خلاصہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے تو تم ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب یہ کہ اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، ہاں وہ لکھنا پڑھنا جانتا نہ بھی ہو۔ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت آگ اور آگ جنت ہوگی۔ بس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں میں گواہی دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا
کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی، بس وہ اس کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ ڈال دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے ابھی زندہ کر دوں گا، اور یہ پھر کہے گا اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دیں گے، اور خبیث دجال اس سے کہے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم تیرے دجال ہونے کا جتنا مجھے آج یقین ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی سے ہوگا، بستی کے لوگ اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکے اور مدینے کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے پاؤں کے نیچے نہ آیا ہوگا اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درے سے بھی وہ مکے یا مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے پر پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد اور عورت مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ منافقوں کی گندگی کو اپنے سے اس طرح نکال باہر کرے گا جیسے لوہار کی بھونکنی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ایک صحابیہ ام شریک رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ یعنی عربوں کے ہوتے ہوئے دجال اس قدر فتنہ کس طرح بپا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا، یعنی امام مہدی۔ ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے دوسری طرف دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور قیمتی موٹے کپڑے پہنے ہوں گے۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے، میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے، اس سے تو بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ وہ اسے باب لد پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو، درخت ہو یا دیوار، اس چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی جائے گی اور وہ پکارے گی، اے مومن، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کی وصولی بند کر دیں گے۔
نہ بکری کی زکات وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی۔ اس کی وجہ عیسیٰ علیہ السلام زکات کی وصولی بند کر دیں گے۔ نہ بکری کی زکات وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سب مالدار ہوں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا، بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، ہر زہریلے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ ہاتھ سے کھولے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس ہو جائیں گے، تو اس وقت یاجوج ماجوج ہوگی کہ سب مالدار ہوں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا، بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، ہر زہریلے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ ہاتھ سے کھولے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس ہو جائیں گے، تو اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ ان کی تفصیل میں نواس بن سمان والی حدیث میں بتا ہی چکا ہوں۔ اب ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ سے ایک حدیث اور سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت میانہ، رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، بس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے۔ اللہ ان کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا، انہی کے ہاتھوں دجال کو قتل کرائے گا، بس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے، اور یہ کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کی تصدیق کریں گے، یعنی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کی وفات کے بعد مسلمان ایک شخص کو اپنا امیر چن لیں گے، اس امیر کی موت کے 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، پھر ایک خوشگوار ہوا چلے گی جو مومنین کی روحیں قبض کرے گی، پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، انہی پر قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکے جانے کی چند آیات سن لیں۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو جمع کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہے مگر وہ جسے اللہ چاہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اس وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور سنیے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. کہیں گے، ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ قرن ہے جو پھونکا جائے گا. حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے. اسرافیل اس میں پھونکیں گے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، یعنی اس پر منہ رکھ دیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگوں کا یہ حشر ہوگا، مارے گھبراہٹ کے آنکھیں کیری ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے ہوں گے. اللہ ان کی اس پوشیدہ بات چیت کو بھی بخوبی جانتے ہیں. ان میں سے ایک عاقل اور کامل آدمی کہے گا، 10 دن بھی کہاں، ہم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے. غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک خواب معلوم ہوگی. اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے. سورہ طٰہٰ کی آیت کی یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. اب میں اپنی بات کو لپیٹتا ہوں. ترتیب سے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی زمانے کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا اس کے بعد پیش آئے گا. قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. اس طرح فتنہ تاتار بپا ہو چکا
घर घर से गाने बजाने की आवाजें हम सुन रहे हैं। बेहयाई आम हम आंखों से देख रहे हैं। वालिदैन की नाफरमानी कोई ढकी छुपी बात नहीं। बाप के मुकाबले में लोग दोस्तों को तरजीह देते हैं। ये भी अब आम बात है। मैं तो अब उन अलामात को तरतीबवार बयान करूंगा जिनको अभी मारज़े वजूद में आना है, लेकिन उनमें से आम अलामात जो अब देखने में आ रही हैं बताता चलूं। ये मुख्तलिफ अहादीस में मौजूद हैं, यहां उनको जमा कर रहा हूं। ये तमाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर कायम रहने वाले की हालत उस शख्स की तरह होगी जिसने अंगारे को मुट्ठी में पकड़ रखा हो। दुनियावी एतबार से सबसे नसीब वाला वो होगा जो खुद भी कमीना और उसका बाप भी कमीना हो। लीडर बहुत और अमानतदार कम होंगे। कबीलों और कौमों के ताजिर होंगे। पुलिस की कसरत होगी, वो जालिमों की पुष्ट पनाही करेगी। बड़े बड़े ओहदे नाअहलों को मिलेंगे। लड़के हुकूमत करने लगेंगे। तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, यहां तक कि तिजारत में औरत अपने शौहर का हाथ बटाएगी। नाप तोल में कमी की जाएगी। लिखने का रवाज बहुत बढ़ जाएगा, मगर तालीम सिर्फ दुनिया के लिए हासिल की जाएगी। कुरान को गाने बजाने का आला बना लिया जाएगा, यानी गा गा कर पढ़ेंगे। रिया, शोहरत और माली फायदे के लिए कुरान को गा गा कर पढ़ने वालों की कसरत होगी। फुकाहा की किल्लत होगी। उलमा को कत्ल किया जाएगा। उन पर ऐसा वक्त आएगा कि वो सुर्ख सोने से ज्यादा अपनी मौत को पसंद करेंगे। इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार कहा जाएगा। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा समझा जाएगा। अजनबी लोगों से हुस्न सलूक किया जाएगा और रिश्तेदारों के हुकूक पामाल किए जाएंगे। बीवी की इताअत और माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। मस्जिदों में शोर और शगब और दुनिया की बातें होंगी। सलाम सिर्फ जान पहचान के लोगों को किया जाएगा। हालांकि सलाम हर मुसलमान को करना चाहिए, चाहे उससे जान पहचान हो या ना हो। तलाकों की कसरत होगी। नेक लोग छुपते फिरेंगे। कमीने लोगों का दौर दौरा होगा। लोग फख्र और रिया के तौर पर ऊंची ऊंची इमारत बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। शराब का नाम नबीद, सूद का नाम नफा और रिश्वत का नाम हदिया रखकर उनको हलाल समझा जाएगा। सूद, जुआ, गाने बजाने के आलात, शराबखोरी और जिना की कसरत होगी। बेहयाई और हरामी औलाद की कसरत होगी। दावत में खाने पीने के अलावा औरतें भी पेश की जाएंगी। अचानक अमवात की कसरत होगी। लोग मोटी मोटी गद्दियों पर सवारी करके मस्जिदों के दरवाजों तक आएंगे। उनकी औरतें कपड़े पहनती होंगी, लेकिन लिबास बारीक और चुस्त होने की वजह से नंगी होंगी। उनके सर बुख्ती ऊंटों के कुहानों की तरह होंगे, यानी वो इस तरह बाल बनाएंगी तो ऊंट के कुहान नजर आएंगे। मटक मटक कर चलेंगे, लोगों को अपनी तरफ मायल करेंगे। ये लोग न जन्नत में दाखिल होंगे न उसकी खुशबू पाएंगे। मोमिन आदमी उनके नजदीक बांदी से भी ज्यादा रजील होगा। मोमिन इन बुराइयों को देखेगा मगर रोक नहीं सकेगा, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा। ये तमाम अलामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में बयान फरमाई जब इनका तसव्वुर भी मुश्किल था, लेकिन आज हम अपनी आंखों से इन सबको देख रहे हैं। कोई अलामत अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, कोई अभी अब इब्तिदाई मरहले में है। जब ये सब अलामात अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगी, उस वक्त क़यामत की बड़ी बड़ी और करीबी अलामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुख्तसरन दोबारा अर्ज करता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल मुसलमान इमाम महदी की क़यादत में रूमियों से जंग करेंगे और जंग में कुस्तंतीनिया को फतह करेंगे। जब ये लोग माले गनीमत जमा कर रहे होंगे तो शैतान की तरफ से दज्जाल के निकल आने की झूठी खबर मशहूर होगी।
جب لشکر کے لوگ واپس شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی سمت سفید مینارے پر فجر کے وقت نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، تمام لوگ اسلام لے آئیں گے، ہر طرف امن و امان ہوگا، آپس میں پیار محبت ہوگا اور نفرت و بغض دلوں میں باقی نہ رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 45 سال رہیں گے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، جہاد موقوف ہو جائے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیہ، مال و زر کی فراوانی ہوگی۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بعد زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ سورج ایک روز مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی تمام کافر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہ گار مسلمانوں کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایک خوشگوار ہوا چلے گی، وہ تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور کوئی مومن پوری دنیا میں زندہ نہیں رہ جائے گا۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، وہ گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے، پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے۔ بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ زمین نیچے سے اوپر تک کپ کپائے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب کو نکال باہر کرے گی۔ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن ہر نیک اور بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے بچائے، آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ نے سی ڈی قیامت کب آئے گی سنی۔ یہ سی ڈی دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان نے آپ کے لیے پیش کی۔ اس سے پہلے